बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम जो हैं उनके तकर्रुर कर दिया गया है। राजा रियाज और शहबाज शरीफ दोनों ने इत्तफाक किया था अनवारुल्लाह काकड़ साहब के नाम पर। उसके बाद उनके नाम की समरी भेज दी गई ईवान सदर, और ईवान सदर में बगैर किसी ताखीर के उस पर दस्तखत कर दिए गए। और अब पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम जो हैं वो जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब पर एक अलहदा से वीडियो करेंगे, लेकिन अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब की जो ड्यूटी है आइन के मुताबिक वो क्या है, इस पर बात करते हैं। पहली तो चीज ये है कि निगरान हुकूमतों का तयन किया जाता है, उनको इसलिए बनाया जाता है निगरान हुकूमतों को कि मुल्क में आम इंतखाबात या किसी सूबे में जहाँ इंतखाबात होने हो वहाँ गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन जो है उसका इनकाद यकीनी बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करती है वहाँ की निगरान हुकूमत। अगर किसी सूबे में है या वफाकी सतह पर अगर कोई जनरल इलेक्शन है तो यही सूरत हाल जो है वो वफाक में भी होती है। अब पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ गुज़श्ता पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के बाद होता रहा है वो सब आपके सामने है। उस पर मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमातें जो पीडीएम में शामिल थी इस हुकूमत में, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को सैबोटेज किया। पाकिस्तान के आइन में दिए गए जो बुनियादी हकूक हैं, लोगों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का जो हक है उसको सलब किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं कराए गए। अब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जो है वो नहीं कराए जा सके, इसके बावजूद के 90 दिन गुजर चुके हैं। नाज़रीन, आइन क्या कहता है? पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 224, उसका उर्दू तर्जमा जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि जी ये वक्त है बुनियादी तौर पर इंतखाबात का और ज़िमनी इंतखाबात का, कि आम इंतखाबात बराए कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली उस दिन से एन 60 दिन कबल या उस 60 दिन के अंदर अंदर कराए कराए जाएंगे जिस दिन असम्बली की म्याद खत्म होने वाली हो। अब या वो असम्बली जिसकी म्याद खत्म हो रही है तो उसकी म्याद खत्म होने से 60 दिन के अंदर अंदर उसका इलेक्शन कराया जाएगा। वजूद इसके कि असम्बली इससे पेशतर तोड़ दी जाए और इंतखाबात के नतायज का ऐलान उस दिन से ज्यादा 14 दिन के अंदर किया जाएगा। अब फिर इसी में कहा गया कि किसी असम्बली की तहलील म्याद पूरी होने पर या अगर उसकी तहलील जेर आर्टिकल 58 या आर्टिकल 112 के तहत सदर या गवर्नर जो भी सूरत हाल हो मुकर्रर करेंगे एक निगरान कैबिनेट। अब अगर सदर असम्बली तहलील करते हैं तो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 58 है, तो जिसमें सदर पाकिस्तान को समरी भेजी जाती है, एडवाइस भेजी जाती है वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कि असम्बली जो है इसको तोड़ दिया जाए। तो सदर जो है वो उस एडवाइस पर अमल करने के पाबंद है। अगर सदर उस एडवाइस पर अमल ना करें और उस पर दस्तखत ना करें तो 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बली जो है वो खुद ब खुद तहलील तस्वर होती है। और फिर इसके इसी आर्टिकल में ये कहा गया है कि जब कौमी असम्बली या किसी सूबाई असम्बली को तहलील किया जाए, यानी तहलील करना और चीज है, वक्त से पहले अगर उसको तोड़ा जाता है असम्बली को, तो आम इंतखाबात उस असम्बली के लिए मुनक्किद किए जाएंगे अंदर मियाद 90 यौम इस तहलील के बाद, और नतीजा सुनाए जाएंगे अंदर मियाद 14 यौम बाद मुकम्मल होने के इलेक्शन। अब यानी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर असम्बली वक्त से पहले तहलील होगी उसको तोड़ा जाएगा तो 90 दिन की मियाद है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे, और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनके जो इंतखाबात जो भी हुए होंगे उनके ऐलान किए जाएंगे। तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो सूबाई असम्बलियां थी इनको वक्त से पहले तहलील किया गया। तो ये आईनी तौर पर इन 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आया, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक इलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। अब इसमें मैं बहुत सी पहले भी वीडियोस कर चुका हूँ अपनी, और बहुत सारी इसकी रीजंस हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे थे। पंजाब में आपको याद होगा कि जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो उसमें 15 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी, और जब कौमी असम्बली की 7 सीटों पर इलेक्शन हुआ था
تو عمران خان صاحب جو ہے وہ 6 نشستوں پر کامیاب ہوئے تھے۔ تو اب جب یہ جو ٹولہ اس وقت ابھی تھوڑی دیر 2 دن 3 دن قبل اس ملک سے رخصت ہوا ہے اقتدار سے، تو ان کو یقینی نظر آ رہا تھا کہ ان کو شکست ہوگی، اس لیے ملک مختلف ہیلے بہانوں سے، کبھی سیکیورٹی ایشوز، کبھی فنڈز کی عدم دستیابی، کبھی اداروں کی جانب سے تعاون نہ کرنے کا کہہ کے انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جاتے ہیں۔ اب اس وقت پھر کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے تھے کہ جی آرٹیکل 254 جو ہے وہ ایک قسم کی حکومت کو یا یہ جو موجودہ، تو اب نہیں کہیں گے، سابقہ جو ٹولہ برسر اقتدار تھا وہ ایک آڑ لیتا تھا کہ جی 254 کے تحت، اور یہ بات جو ہے جب مختلف عدالتوں میں خصوصاً سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا، تو 254 کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کا جو مختصر سا اردو الفاظ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب کوئی فعل یا امر آئین کی روح سے ایک خاص مدت میں کرنا مطلوب ہو اور اس مدت میں نہ کیا جائے تو اس فعل یا امر کا کرنا صرف اس وجہ سے کالعدم نہ ہوگا یا بصورت دیگر غیر مؤثر نہ ہوگا کہ یہ عمل مذکورہ مدت میں نہیں کیا جا سکا تھا۔ اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اب جیسے 90 دن جو ہے یا 60 دن الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ جی اگر اسمبلی تحلیل کی جائے گی تو 90 دن کے اندر ہوں گے، اگر خود بخود تحلیل ہوگی تو 60 دن کے اندر ہوں گے، اور اگر انتخابات نہیں ہوتے اب اس کی ریزن ہونی چاہیے کوئی پراپر۔ اب جیسے ایک صوبہ ہے اس میں سیلاب آ جاتا ہے اور وہ علاقہ جہاں انتخابات ہونے ہیں وہاں پانی ہے، لوگ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، حکومت کو وہاں عملہ پہنچانا حکومت کے لیے آسان نہیں ہے، اور انتخابات کے جو اس کا سامان ہوتا ہے اور اس کے جو دیگر انتظامات ہوتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی بیلٹ سی یہ ریزن ہوتی ہے، یا کوئی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے، کسی ملک کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ جنگ کے دوران بھی الیکشن ہوا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کچھ عرصہ قبل ترکی میں زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے میں بہت زیادہ تباہی اور بربادی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ترکی میں انتخابات ہوئے تھے۔ تو وہ سارے باب بند کر دیے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دے کر کے الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہوگا۔ اب جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں ان کا یہ امتحان ہے کہ آئین کے مطابق جس آئین کے تحت انہوں نے حلف لینا ہے، جس آئین کے تحت وہ سینیٹر بنے ہیں، اس آئین کے تحت وہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرواتے ہیں۔ نہیں، حکومتی پارٹی کی جانب سے اور خصوصاً نئی حلقہ بندیوں کو اور مردم شماری والی اگر چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو حکومتی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی فروری میں انتخابات کی بات کرتا ہے، کوئی مارچ میں انتخابات کی بات کرتا ہے، لیکن 90 دن کے اندر انتخابات کی بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ رویہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کی جانب سے یہ بڑا افسوسناک بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور پاکستان آنے کا پروگرام جو ہے کچھ واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب نے وہ پروگرام ختم کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن قبل ٹی وی پروگرام میں حامد میر کے ایک سوال کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی نیکسٹ منتھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور آ کے قانون کا سامنا کریں گے۔ تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا یا یہ سوال کرنا چاہیے تھا حامد میر صاحب کو کہ وہ قانون کے بھگوڑے کیوں رہے ہیں، اتنا عرصہ قانون سے کیوں بھاگتے رہے ہیں۔ 16 ماہ اس ملک میں حکومت رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، تو شہباز شریف صاحب پر اعتبار نہیں تھا، یا جو لوگ شہباز شریف کو لائے تھے ان پر اعتبار نہیں تھا۔ بہرحال اب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی سازشیں یا ان کے جو پلان تھے اور ان کی جو منصوبہ بندی تھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ راجہ ریاض صاحب جیسے آدمی بھی، یہ اللہ کا اس سے زیادہ بڑا اور کرم کیا ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں وزیر اعظم کی مشاورت کے لیے راجہ ریاض صاحب جو ہے ان کے ساتھ گفت و شنید ہوتی رہی۔ بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب نے جیسے کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ نہ مسلم لیگ نون کی مرضی سے آیا اور نہ پیپلز پارٹی کی مرضی سے آیا، تو یہ بات کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز خوشائند جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ٹیکنوکریٹ یا کوئی ریٹائر کوئی افسر، کوئی بیوروکریٹ وہ نگران وزیر اعظم کے طور پر اس کا نام نہیں آیا اور نہ اس کو بنایا گیا۔ ایک سیاسی شخص جو پاکستان میں سینٹ بھی منتخب ہوئے ہیں ان کا نام جو ہے وہ اس حوالے سے آیا اور پھر ان کو نگران وزیر اعظم بنا بھی دیا گیا، اتفاق بھی ہو گیا دو پارٹیز کا اس پہ۔ ویسے اصولی طور پر تو جو اصل اپوزیشن تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی عددی اکثریت عدالتی فیصلے کے باوجود، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود
ان کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ان کو جانے نہیں دیا گیا ان کے ممبران اسمبلی کو. اگر ان کے ممبران اسمبلی کو جانے دیا جاتا تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا ہونا تھا. لیکن اس ملک میں جیسے اور بہت سارے مذاق ہوتے رہے آئین کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک قسم کا مذاق ہوا اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا. اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ ایک دن آئے گا کہ اپنی اس جو غیر آئینی اور غیر قانونی ان کا کام تھا اس کا انہیں بہرحال جواب دینا پڑے گا. لیکن اب محسوس یہی ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی گیم ختم ہو گئی ہے. ان کو یقیناً یہ نگران وزیر اعظم کے جو طور پر منتخب ہوئے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان کی تعیناتی سے انہیں شدید قسم کی تکلیف ہوئی ہوگی. اور وہ پلان جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا تھا اور اس ملک میں آ کے دوبارہ سے وہی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کرنے کا تھا، اس پلان پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک لطیفہ بھی ہے، اور وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک صاحب جب ان کا عہدہ ختم ہوا اور وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ میری ڈائری کہاں ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ ڈائری لے کے نہیں آئے تھے، آپ جب آئے تھے تو آپ کے پاس ایک برش اور ایک پالش کی ڈبیا تھی. تو اس بات پر ان کا منہ بھی بن گیا. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ یقیناً آپ کو بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کے جو وکیل ہیں ان کے وکیل کے حوالے سے ٹویٹ آئی ہے، اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ پاکستان کے نظام انصاف پر بھی میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پاکستان میں آئین، قانون اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں ان کے لیے لمحے فکری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو محفوظ کھانے کے حوالے سے تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا، دوستوں، وکلاء اور رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دی گئی لیکن وہ بھی جیل حکام کے رحم و کرم پر. اڈیالہ جیل میں بھی شفٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کلاس کو چینج کیا گیا. آرڈر بھی اس وقت جاری کیا گیا جس وقت ملاقات کا وقت ہی ختم ہو گیا تھا. عمران خان صاحب کے بنیادی انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں. قانون کے مطابق ہم سب نے گزارشات کورٹ کے سامنے رکھی لیکن تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا. اب اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک پیٹیشن جو ہے ان کا حق دفاع جو ختم کیا گیا تھا اس کے حوالے سے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھی، لیکن نیچے جو ماتحت عدالت تھی ہمایوں دلاور صاحب کی، اس نے فیصلہ کر دیا تھا. عدالتیں جو ہیں خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو رویہ عمران خان صاحب کے معاملے میں وہ نظر آ رہا ہے کہ جانب دارانہ انصاف کے، قانون کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے، ان سے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. اداروں کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. یہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب اگر اقتدار میں آتے ہیں یا ان کو روکا نہیں جاتا تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن عدالتیں جن کی ہمیشہ عمران خان صاحب نے پاسداری کی، احکامات کی، ان کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات اور ان کے کیسز میں اس قسم کا جو غیر ضروری تاخیر ہے وہ یقیناً قابل افسوس بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک شرمناک بھی ہے. عدالتوں کو اجتناب کرنا چاہیے. قانون کے مطابق عمران خان صاحب جو ہے ان کا جو حق بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے. ان کے وکیل صاحب کی یہ ٹویٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک چارج ہے، ایک چارج فریم ہے عدالتوں کا جو ہمارا سسٹم ہے اس پر. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.